आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज। समान इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप सोशल मीडिया पर साल साल से देख रहे हैं और इन्होंने अपनी जंग, अपना जहाज जो है इन्होंने जारी और सारी रखा है हुआ है। चाहे कोई एग्री है, चाहे कोई एग्री है नहीं है, ये अपने हिस्से का काम जो है वो सारा साल बाकायदगी से करते रहते हैं। बातें सुनते भी हैं और बातें बहुत सारी सुनाते भी हैं। किसी की अच्छी बात सुनने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, जो उनको एक बात कहे 10 बात कहने के लिए भी तैयार है। तो ये इल्मी आदमी है, इल्म से इनका गहरा ताल्लुक है। सच करते हैं और उसके बाद ये बात करते हैं और स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके पास बहुत सारी कीमती किताबें हैं, मालूमात बहुत ज़्यादा इनके पास है। बहुत सारे ममालिक में रहे, 3-4 ज़बानों में इनको अच्छी खासी जो है वो अबूर हासिल है। उस पर लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो लिहाजा इन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है किसी और जगह जाने के लिए। सारा काम खुद ही कर लेते हैं अपनी किताबी मालूमात से, अपने तजर्बे से और अपनी तालीम से। मेरी मुराद है मोहम्मद असलम अली पूरी साहब। पूरी नाम के साथ ये मशहूर हैं, जान वैसे नाम इनका मोहम्मद असलम है लेकिन पूरी के साथ से लोग इनको पहचानते हैं। आज असलम अली पूरी साहब, हम आपको अदारा आपकी आवाज़ पर 2023 के पहले प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और नया साल मुबारकबाद भी कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। राजा साहब, आपने मेरी को बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, तलबिल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, कि माँ की गोद से लेके और कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। तो मैं तो एक तालिब इल्म इल्म हासिल करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, दूसरों से भी करता हूँ। तो अगर कुछ मुझे पता हो तो बता भी देता हूँ। हाज़िर हूँ जनाब, और नए साल की मुबारक देता हूँ सबको। और अल्लाह करे कि हमारे खास तौर पर वतन पाकिस्तान में जो मुश्किलात हैं, मेरा दिल तड़पता है और मेरा दिल करता है कि हमारे पाकिस्तानी को सुकून मिले, उन्हें भी आराम मिले, उन्हें भी अच्छी ज़िंदगी मिले। हम यहाँ, मैं यकीन करें, जब खाना खाता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार पाकिस्तान में पता नहीं कितनों को खाना नहीं शाम को मिला होगा, कितनों के घर खाना नहीं पका होगा। तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। मैं सबसे दस्त गुजारिश करता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए दिन रात दुआ किया करें। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात बदल जाए। राय साहब। असलम साहब, हालात तो पाकिस्तान के बदली हैं, हम बदली करना नहीं चाहते। जिनके हाथ में भाग दौड़ दी हुई सियासतदान हैं, अरब पत्ती हैं, खरब पत्ती हैं, सारे सियासतदानों, पार्टी लीडरान पर, वज़रा पर मुकदमात बने हुए, वकला की जो है वो मौजें लगी हुई हैं, सरकारी फीसें चुके जाती हैं, गवर्नमेंट के ख़जाने से जाती हैं। बाकी सरमायादारों के पास बड़ा पैसा है, वो फीसें भी देते हैं और वकला भी जो है मुफ्त लड़ना, इलाज जो है वो केस, मैं केस को इलाज ही कहता हूँ। ये डॉक्टर होते हैं वकला, जो है ना अपना पैसा कमाने के लिए मुफ्त का इलाज करते हैं, मुफ्त का केस लड़ते हैं। ये डॉक्टर होते हैं। असल में डॉक्टर असली डॉक्टर नहीं है, असल डॉक्टर तो ये वकला होते हैं जो 12 महीने केसों में रहते हैं, केस लड़ते रहते हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है, डेनमार्क में 2022 में इलेक्शन हुए, सियासी जमातें जो इलेक्शन लड़ी और एक पाकिस्तानी नसाद सिकंदर सदीक थे, वो इलेक्शन में बाहर हो गए, बहुत सारी वोट्स ली। जब गैर मुल्कियों को अपना हक लेने का वक्त आता है उस वक्त हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिल्ली से देना शुरू कर देते हैं। आज साहब मलका ने स्पीच भी की, मैं 2-3 चीज़ें मैंने इकट्ठी कर दी हैं। चूँकि आप तजिया भी करते रहते हैं, स्टडी भी करते हैं और आपको सब इन बातों पर अबूर भी हासिल है, आप क्या कहेंगे? आपने बहुत ज़्यादा बातें इकट्ठी कर दी हैं राय साहब। तो मैं अगर इजाज़त हो तो मैं एक ही बात करता हूँ। आपने पाकिस्तान की सियासत की बात की है। मैंने जब पाकिस्तान छोड़ा था तो पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, सबसे मेरी दुआ सलाम थी। और मेरे दोस्तों ने बड़े बड़े ओहदे लिए, बड़े बड़े ओहदों पे गए हैं, चीफ जस्टिस भी बने हैं, IG पुलिस भी बने हैं, बड़े बड़े वज़ीर भी बने हैं। तो मेरे अंदर सिर्फ एक कमी थी जो है, और अल्लाह करे यही रहे, कि कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया और कभी किसी की ना, वो कहते हैं जी चापलूसी, पंजाबी में कहते हैं चमचागिरी, वो नहीं। और हमारे अंदर यही कमज़ोरी है राय साहब कि हम जो हैं, या तो राजा साहब जिंदाबाद है और या फिर मुर्दाबाद है, दरमियान में कोई रास्ता है ही नहीं। मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब से, अल्लाह जो नसीब करे, मैंने एक शख्सी बात की कि देखें जी वो जो है ना, वो मैंने देखा था कि वो शराब पी के शोर मचा रहा था। तो अब्बू ने मुझे कहा कि बेटे मेरी बात सुनो, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं, तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं कि सब के अंदर होती है, आपने मुझे बताया। तो कहते हैं बेटे ज़िंदगी में याद रखना कि तुम ना लोगों की भलाइयाँ तलाश करो, अच्छाइयाँ तलाश करो, बुराइयाँ ना करो, बुराइयाँ तुम्हारे अंदर बड़ी हैं। तो हमारे अंदर यही मसला है कि हम अपने अंदर की बुराई नहीं देखते, अपने खुद एहतसाबी नहीं करते। आज अगर मैं आपसे ये दस्ता गुजारिश करूं, सब जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि खुदा के लिए हम अपने आप पे ज़रा नज़र डालें, क्योंकि आप अपने आप को बदलेंगे तो ये कौम बदल जाएगी। मेरी कौम बहुत प्यारी है, पाकिस्तानी कौम बहुत दिलेर कौम है।
یقین کریں میں اس قوم کو سلام کرتا ہوں. صرف یہ ہے میں گیا تھا البانیہ، وہاں پہ ایک مجھے ترک ملا، تو باتیں اس نے وہ بڑا خوش ہوا. اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ میں پاکستانیوں کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، خاص طور پر انڈین مسلمان جو تھے، تم اب پاکستانی ہو گئے تو تم نے تحریک خلافت میں ترکی کا بڑا ساتھ دیا اور جانداری سے ساتھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب کیا ہے؟ تو میں چپ ہو گیا. میں شرمندہ ہوں نا، جب آدمی جو ہے نا شرمندہ ہی ہو سکتے ہیں، اور کیا ہو سکتے ہیں. تو میں خاموش ہو گیا. تو اس نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا برخوردار میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ تم ایک شیر قوم ہو، لیکن تمہاری جو سربراہی کرتے ہیں وہ گدڑ کرتے ہیں، تو اس لیے تم آگے نہیں بڑھتے. یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا، دل میں کہا یہ کتنی سچی بات کی ہے. میری قوم راجہ صاحب شیر ہے. ہمیں شیر ملنے چاہیے، لیڈر جو اپنے دل کی بات کہہ سکے، اور ہمیں بھی شیر بننا چاہیے. ہم بھی اپنے لیڈر کو، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنتی جنتی جنتی، انہیں ایک وہ تقریر کرنے لگے ہیں، خطبہ دینے لگے ہیں، کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عمر تمہاری بات نہیں سنیں گے. امیر المومنین، کتنی زمین پہ ان کی حکومت تھی، تو کہتے ہیں تمہاری بات نہیں سنیں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو آیا تھا اپنا مال غنیمت، اس میں یہ جو آپ نے قمیض پہنی ان کا قدر لمبا تھا، تو آپ نے جو قمیض پہنی ہے نا، یہ اس سے وہ ایک چادر سب کو ملی تھی، اس سے یہ قمیض نہیں بنتی، یہ کچھ ہے، چکر ہے. تو آپ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، آپ نے کہا ابھی تم جواب دو. اس نے کہا جی میں نے اپنے حصے کی قمیض جو تھا نا، یہ کپڑا اپنے والد کو دے دیا تھا اور یہ قمیض بن گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے اوپر نکتہ چینی کی جا سکتی ہے، ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، ہم اپنے لیڈروں سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ رائے صاحب ہمارا، میں اگر مسلم لیگ کا ہوں تو بس مسلم لیگ زندہ باد ہے، اور پھر وہ پی ٹی آئی مردہ باد ہے، اور اگر پی ٹی آئی ہو تو پی ٹی آئی زندہ باد اور مسلم لیگ مردہ باد نہیں. یہ ہمیں انداز بدلنا پڑے گا. اگر پی ٹی آئی کا دیکھیں، یہاں بھی تو آپ کو یہ یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں بھی آپ سوشل ڈیموکریٹ میں، یہ سوشل ڈیموکریٹ میں آپ کو پتا ہے دو گروپ ہے. ایک جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ، ایک اس کے خلاف بھی گروپ ہے، لیکن وہ جماعت چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اندر ہی نکتہ چینی کرتے ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ غلط کیا. تو اسی طرح ہم ہمارے جو ہے بادشاہ سلامت یہ قبول ہی نہیں کرتے، کوئی نکتہ چینی کرے، برداشت ہی نہیں کرتے. ان کی اتنی طبیعت نازک ہوتی ہے، یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے. تو اگر ایسا سسٹم ہو جائے کہ ہم اپنی پارٹی کے اندر ہی اگر کوئی چیز غلط ہے تو اسے غلط کہیں، اگر کوئی چیز صحیح ہے اسے صحیح کہیں، تو آپ یقین کریں ہمارے لیڈر سیدھے ہو جائیں. یہی میں حکومت میں کہہ رہا ہوں، جو حکومت میں ہے بس جو ہے بس ٹھیک ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وزیر اعظم صحیح کر رہا ہے. ہم نے جو ہے نا وہ ہم نے کاسا لیسی کرنی ہے، ہم نے سپورٹ کرنی ہے، ہم نے اس کی جو ہے نا حمایت کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یار کل کو اس نے ہماری قبر میں نہیں پڑنا. ہم نے اپنے مال کا حساب دینا ہے. تو سب سے پہلے جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے. ڈاکٹر سیمول جانسن نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم بجائے یہ دوسری اتنی ادھر ادھر کی باتیں کرو، تم اپنے آپ کو بدل لو اور پھر سمجھو کہ دنیا سے ایک بدماش کم ہو گیا. ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں. نمبر 2، خدا سے ڈریں. پھر سن لیں سب، خدا سے ڈریں. ہم خدا سے نہیں ڈرتے. جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. حضرت عمر کی میں مثال دے رہا ہوں. آپ نے سیاست کی بات کی ہے تو شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے. میں یہ ضمیروں کے اوپر دستک دے رہا ہوں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہے، خواہ مسلم لیگ ہے، خواہ پیپلز پارٹی ہے، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن میں ضمیروں پہ سب کی دستک دے رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے آخری وقت آیا تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے الٹا زمین پہ لٹا دو. تو جب زمین پہ لٹایا، آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ جو حکمران جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. ہم تو سلام کرتے ہیں حکمرانوں کو، گاڑیاں ہوتی 25 30 رات سے رک جاتے ہیں، لوگ ایمبولینس میں مر جاتے ہیں. تو اس نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ الٹا کرو، مجھے لٹا دو زمین پہ. لٹا دیا، ناک زمین کے ساتھ لگائے ہونے لگے، کہنے لگے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے بہت بڑی ذمہ داری تم نے دی تھی، یا اللہ مجھ سے میں انسان ہوں، کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت علی کرم اللہ وہ جو تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر کیا بات ہے، موت سے ڈر گئے ہو؟ تو تم نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ میں موت سے نہیں ڈرا، میں اس ذمہ داری سے ڈر رہا ہوں جو قوم نے میرے اوپر ڈالی تھی. اور میں جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر دریا فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا. تو میں اس ذمہ داری سے ڈر رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کسی کا حق دینے میں تو میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ عمر میری بات غور سے سن لو. ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی ایک انسان جنت ہی آئے گا.
تو دیکھا آپ آئے، پھر دوسری دفعہ بھی یہ ہوا، تیسری دفعہ بھی یہ ہوا. تو آپ کو تو جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی کہہ دیا، اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ علی قیامت کے دن اس بات کی گواہی دو گے؟ یہ ہوتا ہے احساس. علی قیامت کے دن اس چیز کی گواہی دو گے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اے عمر، میں ہی نہیں، وہاں بہت صحابہ پڑے بیٹھے تھے، وہ سب آپ کی گواہی دیں گے. تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے واپس میرے بستر پہ ڈال دو. تو انہوں نے کہا یا اللہ شکر ہے تیرا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو یہ ہوتا ہے احساس ذمہ داری. انہیں احساس ذمہ داری سے حکومت ملی ہے، ہمارے احساس ذمہ داری نہیں ہے. حکومت مل جاتی ہے تو پھر ہم فرعون ہوتے ہیں. حکومت ملتی ہے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا. ہم پھر تنقید کو کفر سمجھتے ہیں، اپنے اوپر یہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ اگر آپ تنقید کو برداشت کر لیں گے، آپ کی ذات بھی نکھرے گی، آپ کا عمل بھی نکھر جائے گا. میرا سب ساتھیوں سے 2-3 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں بھی اپنا احتساب کرتا ہوں، آپ بھی کریں. وہ کہتے ہیں آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یہ سب اپنے گریبان کو جھانکیں. میں بھی لوں، سب سے زیادہ گنہگار آپ میں ہوں. آیات المنافق ثلاث، 3 نشانیاں منافق کی. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. ہم کتنا دن میں جھوٹ بولتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ منافق کی نشانی ہے. اذا حدث کذب، جب جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. ہم بھی دن میں کتنے وعدے کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. حکومتیں بھی کتنے وعدے کرتی ہیں اور جناب پرواہ نہیں کرتی جب حکومت میں آ جاتے ہیں. واذا تؤمن قانون، اور جب اسے امانت دار بنایا جاتا ہے تو بددیانتی کرتا ہے. میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دی کہ انہیں جب امانت دار بنایا گیا، حکومت دی گئی، تو وہ رات کو سوتے ہی تھے. ایک عورت جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا بی بی رات کا وقت ہے، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، کہ یا تو عمر، نعوذ باللہ، یا تو عمر فوت ہو گئے تو ہمیں پھر اپنا فکر کرنا چاہیے، اور یا پھر تم عمر ہو، کیونکہ اتنی جرت سے ایک عورت کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے. تو آپ نے کہا یا اللہ شکر کہ میں اپنی ذمہ داری سے نبھا رہا ہوں. تو اگر ہم یہ اپنی 3 چیزیں جو اب ٹھیک کر لیں کہ جب بات کریں تو سچی کریں، وعدہ کریں وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب کوئی ہمارے اوپر بار ڈالا جائے، امانت ہمیں دی جائے، کوئی ذمہ داری ڈالی جائے، کوئی حکومت کی، کوئی اور کسی جاب کی، کسی کام کی، تو وہ ایمانداری سے کریں. تو آپ یقین کریں کہ آپ کی شخصیت بالکل بدل کے رہ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا رزق سے بہت ڈرتے ہیں کہ یار میں یہ نوکری سے نہ نکال دوں. تو یار کبھی آپ سوچیں اپنے آپ کے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی کہ بیٹا سوچو، تم پاکستان میں تم سب سے زیادہ عقل مند نہیں تھے، تم سب سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تم سب سے زیادہ چلاک نہیں تھے. تم سے بڑے بڑے چلاک ہوشیار پاکستان میں، تم سے زیادہ پڑھے لکھے پاکستان میں، تم سے بہت زیادہ لوگ عقل مند پاکستان میں. اگر تم یہاں پہ ہو، اللہ نے تمہارا یہاں رزق لکھا ہے. تو رزق جب اللہ لکھ دیتا ہے تو پھر اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ہمارا رزق کوئی بند نہیں کر سکتا، میرا یقین ہے ہمارا رزق کوئی نہیں بند کر سکتا. رزق پہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. ایک میں آپ کو ایک عربی کا شعر سنا دوں، مجھے بہت پسند ہے. لا تکن للعیش مجروح الفؤاد انما الرزق ولا رب العباد. کہ آپ سے یہ سوچ کے سارے دن دل کا کیوں خون کرتے رہتے ہیں کہ کہاں سے روزی ملے گی، رزق کہاں سے ملے گا؟ یہ روزی تو اللہ نے دینی ہے جس نے پیدا کیا. تو ایک اور مجھے عربی کی یاد آ گئی ہے، یصیب النصیب ولو کن تحت الجبلین. میں عربی اس لیے بات کرتا ہوں، مجھے عربی بہت پسند ہے، بہت خوبصورت زبان ہے. کہ تمہارا مقدر تمہیں مل کے رہے گا، جا کے تم چاہے پہاڑوں میں چھپ جاؤ، تمہارا مقدر تمہارا رزق تمہیں وہاں بھی تلاش کر لے گا. ایک تو ہمیں رزق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. رزق حلال کمائیں سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ رزق حرام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ میری جو قوم ہے اس کی شکلیں نہ بدلنا. رزق حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، ہماری شکلیں نہیں بدلتا، لیکن رزق حرام ہماری نسلیں بدل دیتا ہے. رزق حرام نہ خود کھائے نہ اپنے بچوں کو کھلائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رزق کا فکر نہ کریں، جو کام ہے بالکل اپنا ایمانداری سے کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ذمہ داری ہے، آپ اس ملک کے اندر ہیں، آپ اپنے اخلاق سے انہیں متاثر کریں. آپ آج سوچنا میری بات سن کے کہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے یہ لوگ متاثر ہوں.
ہمیں کوئی نہ کوئی 40 گھر ہوتے ہیں پڑوس کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 گھر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں اپنی اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے عادت نہیں ہے کہ اپنی میں باتیں کرتا ہوں، لیکن ایک مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو اچھی بات مل جائے. میں قربانی کرتا ہوں، میں نے کبھی پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو گوشت نہیں بھیجا، جو مرضی مجھے کہتے رہے کوئی. میں سب اپنے یہاں پڑوسیوں کو، ڈینش پڑوسیوں کو تقسیم کرتا ہوں. ایک ایک گھر گوشت جاتا ہے، وہ دوسروں کو میسج کرتا ہے، لو یہ اسلم کے گھر سے گوشت آیا ہے اور اب جو ہے نا تمہارے گھر بھی آئے گا. اور جب میں نے پہلی دفعہ میں نے خود گوشت تقسیم کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو ہے نا مشترکہ، حضرت ابراہیم ہمارے بابا ہیں، مشترکہ مسیحیوں کے بھی، کرسچنوں کے بھی، ہمارے مسلمانوں کے بھی. تو یہ ان کی یاد ہے قربانی. تو یہ میں نے ان کو، وہ بڑے خوش اس بات پہ، میں کہ یہ ان کی یاد ہے جو ہمارا مشترکہ باپ ہے. آپ کی بائبل کے اندر بھی ہے کہ آپ کے باپ بھی ہیں، ہمارے باپ بھی ہیں، مشترکہ باپ ہے، نبیوں کے باپ ہے. تو ان کی یہ یاد میں ہے یہ قربانی. تو کیا ہم کوئی میٹھی چیز پکاتے ہیں؟ میری اہلیہ جب بھی کوئی میٹھی چیز پکاتی ہیں تو زیادہ پکا لیتی ہیں، پڑوس بھیج دیتی ہیں. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں آپ نے ان کا خیال رکھا تھا؟ ہم دور دور سے مہمانوں کو بلا لیتے ہیں اپنے گھر میں، پڑوسیوں کو اکثر ہم نہیں دیتے. سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے اخلاق سے ان پڑوسیوں کو متاثر کریں. نمبر 2، اس معاشرے کو متاثر کریں. یہ جو ہے نا ملائیشیا، انڈونیشیا، ادھر کو فوجیں نہیں گئی تھی اسلامی، انہوں نے اخلاق سے اپنے متاثر کیا. کوئی سامان بیچا، انہوں نے کہا جی یہ جو ہے سامان، یہ مثلا گندم بیچ رہے ہیں، تو کہنے لگے یہ جو گندم ہے یہ اتنے کی من ہے اور یہ گندم جو ہے یہ سستی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گندم سستی ہے اور یہ مہنگی ہے کیا؟ اس نے کہا جی اس میں یہ گلی ہو گئی تھی تو اس لیے ہم نے یہ سستی کیا. تو وہ لوگ جو تھے ہمارے اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوئے. ہم نے آج سوچنا میں یہ میری باتیں سن کے کہ ہم نے کون سا ایسا اچھا کام کیا جس سے ہم نے انہیں متاثر کیا. یہ اللہ نے سوال کرنا ہے قیامت کے دن، مجھ سے بھی کرنا ہے، آپ سے بھی کرنا ہے، ہمارے علماء کرام سے بھی کرنا ہے، ہمارے جو دانشور ہیں ان سے بھی کرنا ہے، سب سے کرنا ہے کہ آپ ایک غیر مسلم معاشرے کے اندر گئے تھے، آپ نے کون سا ایسا کام کیا جس سے وہ لوگ متاثر ہوئے ہوں. اگر نہیں ہوئے تو میں بھی مجرم ہوں اور آپ بھی مجرم ہیں. ہم نے قیامت کو اس چیز کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو ایسے کام کریں جس سے یہ معاشرہ آپ سے متاثر ہو اور معاشرہ کہ یار یہ پاکستانی بڑے اچھے ہیں، یار یہ مسلمان بہت اچھے ہیں. تو ایسی ہمیں اچھائیاں کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم جو ہے دوسروں کی برائیاں تلاش کرتے رہیں. یہ فلانا ایسا ہے، جو کہ ہمیں بری عادت ہے کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. تو کیا ہی اچھا ہم اپنے آپ کو ادھر لیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ نعت ہی جب اپنے عیبوں کی خبر، دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نظر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو پھر دل میں کوئی برا نہ رہا. تو ہم جو ہے نا، ہم برے ہیں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو پھر اگلی بات کریں. ہمارے اندر احساس کمتری ہے، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ہمارے اندر احساس کمتری ہے، وہ ختم کریں. آپ فخر کریں الحمدللہ آپ پاکستانی، آپ مسلمان ہیں، پھر آپ فخر کریں کہ آپ ایک اچھے ملک کے شہری بھی ہیں یہاں پہ. تو اپنے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کسی سے کمتر ہیں، آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں. اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے. اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں، برائیاں اپنی دور کریں. اور پھر میں نے جو ایک بات عرض کی تھی، یہ جو ذہنی غلامی ہے نا، آپ اسے نکلا ہے. آپ کہتے ہیں جی فلاں جو بندہ ناراض ہو جائے گا، ہوتا رہے. میرے ابو نے، میں جب چھوٹا تھا مجھے ایک بات سمجھائی، کہتے بیٹے اگر تمہارے دل میں کوئی بات آئی ہو کسی کے بارے میں بھی، تم اس سے بات ضرور کرو، دھڑلے سے کرو، کھل کے کرو. اگر تمہاری بات غلط ہوئی تو وہ بات جو ہے وہ تمہاری وہ تصحیح ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. وہ تمہیں کہے گا نہیں یہ تمہاری بات غلط ہے، صحیح بات اس ہے. تو بیٹے تم ایک بات سیکھ لو گے اچھی. اور اگر وہ بات صحیح ہے اور پھر وہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ تمہاری سردردی نہیں ہے، وہ خود ہی اللہ کو جواب دے گا. تم نے تو اچھی بات کر دی نا. تو مجھے ایک پھر عربی کی شعر یاد ہے کہ ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکلتے، سیاسی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکلتے. یہ جب ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے نا، یہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ایک زنجیر باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ کہیں بھاگے نہ. تو جب بڑا ہو جاتا ہے وہی زنجیر اس کے پاؤں میں ہوتی ہے. اب ہاتھی کے لیے کیا زنجیر ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں، وہ ایک جھٹکا دے گا توڑ دے گا. لیکن وہ ہاتھی کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں بچپن سے اس زنجیر میں بندھا ہوں، میں جا نہیں سکتا کہیں بھی. تو ہم سب زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، توڑے اس زنجیروں کو. تو مجھے ایک عربی کا شعر یاد آ گیا، پرندہ جو ہے کوئی بھی غلامی میں پسند کرتا، ہم جو ہیں ہم ذہنی غلام ہیں، کوئی بھی غلامی پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیں، آپ پرندے، آپ اس کو چوری کھلاتے رہیں، طوطا ہم پال لیتے ہیں، کبوتر چوری کھلاتے رہے
جب بھی غلطی سے پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا تو پھر کر کے اٹھ جائے گا. تو میں آپ کو ایک پرندے کے بارے میں ایک شعر سناتا ہوں. ایک پرندہ کہتا ہے الحبس لیس مذہبی ولیس فیہ ترابی فلست ارضا قفصا وان یکن من ذہبی غابات ربی غایتی والعیش فیہ مطلبی الحبس لیس مذہبی. قید میں رہنا میرا شیوا نہیں ہے. حبس آپ جانتے ہیں نا, قید میں رہنا میری فطرت نہیں ہے, میرا شیوا نہیں ہے. ولیس فیہ ترابی, اور نہ ہی میں اس میں خوش رہ سکتا ہوں. پرندہ کہتا ہے میں قید میں خوش نہیں رہ سکتا, نہ ہی میرا طریقہ ہے یہ. فلست اردا قفصا, میں کسی بھی پنجرے میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے پنجرے میں نہیں رکھو, کیونکہ میں پسند نہیں کرتا غلامی کو. مجھے پنجرے میں نہیں رکھو. وَإِن يَكُن مِّن ذَهَبِ, تم مجھے سونے کا بھی پنجرہ بنا کے دے دو تو میں اس میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ یہ میری فطرت کے خلاف ہے. غابات ربی غایتی, رب کے جو یہ باغات ہیں, یہ جنگل ہیں, یہ میری منزل ہے. والعیش فیہا مطلبی, اور ان میں رہنا میرا جو ہے میری فطرت ہے, میرا مقصد ہے میری زندگی کا. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی پرندوں سے بات سیکھ لیں کہ اپنے آپ کو آزادی دلا دیں ہر قسم کی غلامی سے, سیاسی غلامی سے, مذہبی غلامی سے آزاد آئیں. بات وہ مانے جو اللہ نے کی ہے, بات وہ مانے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. اس معاشرے سے, ڈینش معاشرے سے, ڈنمارک کے اندر ہم ان کی اچھی باتیں سیکھیں, ہم ان کی جو اچھائیاں وہ لیں, ہم ان کی برائیاں نہ لیں, ہم ان کی اچھائیاں لیں, ہم ان کو اچھائیاں دیں. گیو اینڈ ٹیک, یہی لائف ہوتی ہے نا, کہ کچھ لو اور کچھ دو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اچھائیاں سیکھیں. یقین کریں, ہم 30 سال ہو گئے ہیں, مجھے 34 سال یہاں ہو گئے, ہم نے کبھی ان سے اچھائیاں نہیں سیکھی. یقین کریں, میں اکثریت کو جانتا ہوں, ہم نے نہیں سیکھی. ہم پہ یہاں کا کوئی مطلب کہتے ہیں نا گردے نہیں پڑی یہاں پہ. وقت کی پابندی ہم نہیں کرتے. آپ اکثر شادیوں میں گئے ہوں گے, وقت دیا ہوا ہے 5 بجے کا, جناب 6 اور 7 بجے آ رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے آپ کو نماز دینے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کی زندگی میں ایک تو باقاعدگی پیدا ہو, اور دوسرا آپ صرف سر جو ہے خدا کے آگے جھکائیں, کسی کے آگے سر نہ جھکائیں. تو باقاعدگی یہ ہمارے اندر نہیں آئی. ہم 50 سال سے آ رہے ہیں. ہم نے ان سے نہیں سیکھا کہ ڈینش جو ہے یہ کتنے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, ہم نے ان سے نہیں سیکھا. تو ہمیں ان سے اچھائیاں سیکھنی چاہیے, اور برائیاں ہم نے ان سے سیکھ لی, اچھائیاں نہیں سیکھی. اور دوسری بات جو میں نے وہ آپ سے عرض کرنی, وہ یہ کرنی ہے کہ ہم جو ہیں اس معاشرے کے اندر رہ کر اپنے بچوں کو, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میری بیٹی چھوٹی تھی تو میں بچوں کو کہتا ہوں بیٹو جھوٹ نہ بولا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو. تو میں کان جاب سے آیا تھا, میں تھکا ہوا تھا بہت, آ کے میں لیٹ گیا. میرے ایک دوست کا فون آ گیا, تو وہ چاہتا تھا کہ ہم آئیں بیٹھیں کہیں نہ گپ شپ لگائیں. میں بہت تھکا ہوا تھا. تو میری بیٹی نے کہا کہ ابو جی فلاں کا فون ہے. تو میں نے ایسا سے کہا, میں کیا انہیں کہو کہ ابو سو گئے ہیں. اس نے فون پہ ہاتھ ہی رکھا بچے نے. اس نے وہیں کہا اچھا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں, آپ سوئے تو نہیں, آپ تو صرف لیٹے ہوئے ہیں, آپ خود یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے بڑی شرمندگی ہے. وہ میرا دوست کہتا ہے اسلم صاحب تنخواہ ہے سونا ہے جی, لیکن بیٹی نے دیکھو آپ کو پکڑوا دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں, اور بچوں کو بھی کہیں جھوٹ نہ بولیں. ہم بچوں کے سامنے اپنا دوہرا معیار نہ رکھیں, اپنے 2 چہرے نہ رکھیں, ایک چہرہ رکھیں. کس چیز کا ڈر ہے آپ کو اس معاشرے کے اندر؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے دنیا میں؟ کس چیز کا آپ کو ڈر ہے؟ خدا سے ڈریں آپ. انشاءاللہ میری بات یاد رکھیں, آپ خدا سے ڈریں گے, آپ کسی سے نہیں ڈریں گے. الحمدللہ میں خدا سے ڈرتا ہوں, الحمدللہ. کبھی دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرا, کسی انسان سے نہیں ڈرا, کسی خوف سے. کوئی مجھے خوف ایسا آئی نہیں ہے جو الحمدللہ مجھے ڈرا سکے. کیوں؟ جب آپ اللہ سے ڈرتے ہو پھر آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. وہ آپ کو جو ہے اس چیز سے بالکل فری کر دیتا ہے. تو آپ اللہ سے ڈریں, اس معاشرے کے لیے اچھا کام کریں, پاکستان کے لیے اچھا کام کریں. پاکستان پیسے بھیجیں یہاں سے, اس کا زر مبادلہ کا فائدہ ہوتا ہے. دعا کریں خدا کے لیے, پاکستانی کے لیے دعا کریں, خدا کے لیے دعا کریں. خدا کے لیے کھانا کھائیں تو سوچیں ایک دفعہ کہ کتنے گھروں میں پاکستان آئے شام کو ہنڈیا نہیں پکی ہوگی. میں جانتا ہوں نا, مجھے تو پتہ ہے پاکستان کے کیا حالات ہے. میں بھی آخر اس ملک کا ایک حصہ ہوں. ان کے لیے دعا کریں, عملی بھی ان کی مدد کریں. سلام میں گھر پاکستانی کھڑے ہیں, مجھے آتے ہیں پیغامات, یقین کریں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سردی کے دن ہے, پانی کے کنارے پہ گھر نہیں ہے,
झोंपड़ी में रहे, कईयों की झोंपड़ियां भी नहीं है। सोचें आप, जरा सोचें, आप सोचें कि आप हों और आपके बच्चे इस तरह खड़े हो सैलाब के अंदर या बाहर तेज हवाओं के अंदर, तो आप पे क्या बीतेगी। अल्लाह के लिए अपने से ज्यादा दूसरों को सोचा करें। यकीन करें, आप दूसरों का सोचेंगे, दूसरा भी आपको सोचेंगे, आप दूसरे का भला करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी भला करेगा। और मैं जो आपसे चीज करने वाला हूँ वो ये, फिर मैं कह रहा हूँ कि पड़ोसी 40 घर तक होते हैं। ये मैं एक आपको आखिरी वाकया सुनाता हूँ। बेल्जियम के अंदर एक औरत थी, उसका नाम था जेवर गॉट। वो 91 साल की हो गई। तो उसके घर वालों ने कहा क्या ये बुढ़िया, इसको भेजो ओल्ड होम में, भेजो पलाई एम में ना। तो वो तैयारी कर रहे थे पलाई एम भेजने की। तो उनका पड़ोसी मुसलमान था। तो वो मुसलमान जो था, उसका पड़ोसी जो था, उसको पता चल गया कि ये जो है ना, इसको अपनी जो माँ को है ना ये भेज रहे हैं ओल्ड होम। तो उसके घर चला गया वो पड़ोसी जो था। तो जाके उन्हें कहने लगा कि देखो मेरी भी माँ तकरीबन इस उम्र की है, तो अपनी माँ को ओल्ड होम ना भेजो तो यहाँ भेज दो मेरे घर ना, मैं दरख्वास्त कर रहा। तो उन्होंने कहा हमने तो जान छुड़ाई थी ओल्ड होम भेजना। तो उन्होंने कहा ले जाओ, चलो कोई बात नहीं, चलो हमारे सामने रहेगी। तो वो उस बूढ़ी औरत को, जेवर घाट को, वो ले गया पड़ोसी जो है ना, जेवर घाट लो पे प्योल उसका नाम था पूरा, 90 साल उसकी उम्र थी। तो जब पड़ोसी घर लेके गया, तो आपको पता ही अरबियों का एक दस्तूर है, हमने तो ये चीजें रखी नहीं है। अरबी जब भी आते हैं ना, बूढ़े जो बुजुर्ग औरतें होती हैं ना, उनके हाथ चूमते हैं, जो बुजुर्ग बंदे होते हैं उनके हाथ चूमते हैं। ये अच्छी आदत है। आपने कभी अपनी माँ के हाथ चूमे? जरा सोचना, जरा अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना, आपने कभी अपने बाप के हाथ चूमे? ओ भाई, दरख्त तो बूढ़ा भी हो जाए ना, वो साया देता है। मुझे पूछना, मैं 16 साल का था, मेरी अम्मी फौत हो गई। 19 साल का था, मेरे वालिद मेरा साथ छोड़ के अल्लाह के पास चले गए। बाप का साया जो है पहाड़ की तरफ होता है। कभी आपने अपने बाप के हाथ चूमे? कभी आपने अपनी माँ के हाथ चूमे? अगर नहीं चूमे तो ऐसे चूमने शुरू कर दो। ये बाप आपकी जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे आपकी जन्नत है। तो वो जब वो बूढ़ी औरत तो उस घर में आई, तो वो जो भी आता था वो अम्मा जी के दूसरे के हाथ चूमता था। तो इनके पूछा कौन? ये भी अम्मा जी है, ये भी अम्मा है। तो उनके भी हाथ चूमने शुरू कर दिए। तो इस बूढ़ी औरत ने, बेल्जियम की थी, ये गोरी थी, तो इसने सोचा ये 1-2 दिन का मैं नई नई आई हूँ तो ये मेरे हाथ चूमेंगे तो बाद में क्या खत्म हो जाएगी बात। अब वो देख रही है हर रोज आते हैं, कोई हाथ चूमता है, कोई सर चूमता है, और कोई, और खाने पीने की आपको पता है अरबी जो है ना, मैं अरबी में रहा हूँ, अरबी कंजूस ही होते हैं, अरबी कंजूस नहीं होते हैं। हम कंजूस हैं, हम मुसलमान हैं, कंजूस भी है। तो ये जो है ना अच्छी दावत करते हैं, ज़ियाफ़त अच्छी करते हैं, खाने को देते हैं, खुद भी खिलाते हैं, अच्छा खिलाते हैं। तो वो अच्छा खाना पकता था, सब कुछ, माई बड़ा खुश हुई वो। तो हुआ क्या कि वो ना अपना कुछ दिन गुजरे, तो वो उसने देखा इसका माहौल बड़ा अच्छा कि ये तुम्हें कहाँ से मिली चीज़ें ये अच्छा खाना खिलाना अखलाक से? उन्होंने कहा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें ये चीज़ दी थी कि अखलाक जो है, इस्लाम का दूसरा नाम अखलाक है, अखलाक से पेश आओ। तो वो देखते रही माई, भाई ये बातें जो है ना ये इतना असर नहीं करती जितना आपका अमल असर करता है। आपके अमल से लोग मुतासर होते हैं। आप कहते रहे झूठ ना बोलें, लेकिन आप झूठ बोलेंगे तो मुतासर नहीं होंगे दूसरे। तो वो माई सोचने लगी, देखती रही। तो उसने कहा कि मैंने तो ये सुना था कि तुम बहुत जालिम लोग हो, गंदे लोग हो, मुसलमान, लेकिन ये मैं तो अंदर रह के कुछ और देख रही हूँ। तो 12 किस्सा मुख्तसर ये, वो 91 साल की जो थी माई, वो बूढ़ी औरत मुसलमान होगी। क्यों मुसलमान हुई? उनका अमल देख के। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि सबसे पहले मैं अपने आप को ठीक करूं, और आप सब जो है वो अपने आप को ठीक करें, अपनी ज़ात को ऐसा बना लें। मैं एक आखिर में आपके लिए भी दुआ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए भी करें सारे मिलके। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी ज़िंदगी ऐसी हो, और मैं चाहता हूँ मेरी भी मौत ऐसी हो, और मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी भी ऐसी हो, और आपका जब आखिरी वक्त है वो भी ऐसा हो। तो मैं एक शेर में ये बात कर देता हूँ कि जियो तो यूं कि जिंदगी भी रश करे, जियो तो यूं कि जिंदगी भी रश करे, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यार। जब मरो मौत भी सोचने लग जाए ये कौन मर गया, इतना ग्रेट इंसान। जज़ाकल्लाह जी। कोई सवाल है और?
اسلم صاحب ہمارے پاس 2-3 منٹ رہتے ہیں. بہت اچھی باتیں آپ نے کی، بڑی تفصیل سے آپ نے آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش بھی کی. اسلم صاحب میں سیاستدانوں کی بات کروں گا، چونکہ 2022 جو ہے وہ سیاستدانوں کا گزرا سال جہاں پاکستان میں سیاست ہی چلتی رہی. یہ جن لیڈران کی ہم بات کرتے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو اب نام لیتے ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے. بانی پاکستان بھی کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں. پاکستان میں اب جب سیاستدان پیچھے بینر لگاتے ہیں تو اس سے اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال غائب ہو جاتے ہیں. جس پارٹی کا ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتے ہیں، یا ان میں جو بڑے بڑے وزراء ہوتے ہیں ان کی تصاویر لگی ہوتی ہیں، یا اس حلقے کا MP MNA ہوتا ہے، یا کوئی چیئرمین ہوتا ہے، ان کی تصاویر لگی ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ جو لاکھوں کے کروڑوں کے اشتہارات بنے ہوتے ہیں وہ زمین پہ، گٹر پہ، گھاس پر پڑے ہوتے ہیں، رونتے لوگ گزر جاتے ہیں. اور لیڈر خوش ہوتا ہے. لیڈر سوچتا بھی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے یہ اب پاؤں میں روند رہے ہیں، پہلے تو میری پوجا کر رہے تھے، میں ہاتھ ملانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. اسلم صاحب یہ جو ہم اخراجات کرتے ہیں، اپنے لیڈرانوں کو کمر کے پیچھے لگا کے ان کی تصاویر لگاتے ہیں، بڑی بڑی بسوں، ٹرکوں، ٹرینوں پر لگاتے ہیں، اور بڑے بڑے بینرز جلسوں گاؤں میں لگاتے ہیں. اسلم صاحب یہ جو اربوں خربوں کے اخراجات ہوتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے طاہر صاحب. ایک ایک پیسے کا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک عمل کا. یہ جو 2 کمپیوٹر دائیں اور بائیں کرامن کاتبین رکھے ہیں، یہ کس لیے رکھے ہیں؟ ان کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ ہماری ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری ہر اچھائی برائی نوٹ کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا، ہماری ایک سب سے بڑی بدقسمتی سمجھ لیں یا بیوقوفی سمجھ لیں، اس میں بھی شامل ہوں، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کا حصہ ہوں نا. میں کوئی آسمان سے تو نہیں گرا نا. ہمارے اندر سب سے بری بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. ہوتا کیا ہے، نہ ہمیں ذاتی مفاد ملتا ہے، کئی تھوڑوں کو ملتا ہے، جو اوپر ہوتے ہیں، زیادہ چمچے ہوتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے. تو ہم جو ہے نا، ہم اپنا ضمیر بھی بیچ دیتے ہیں، اور ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بات کریں. میں آپ کو ہم کوشش کرتے ہیں جی بس یہ سارے خوش ہو جائیں ہم سے. سارے ہم سے کبھی خوش نہیں ہو گئے. ایک ہربرٹ بائر ایک رائٹر ہے، اس نے بڑی اچھی بات لکھی تھی، مجھے یاد آ گئی. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کامیاب ہونے کا کوئی فارمولہ نہیں بتا سکتا، البتہ میں تمہیں ناکامی کا ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرو. یہ ہماری ناکامی ہے عملی زندگی میں، کہ ہم خوش کرنے کی کوشش کریں. بینر کیوں اٹھائے ہیں میں نے؟ اس لیے اٹھائے کہ میرا لیڈر دیکھے گا، خوش ہو جائے گا. ہم کیوں نعرے لگاتے ہیں جھوٹے کہ جی ہمارے لیڈر تک بات پہنچ گئی کہ فلاں نے نعرے لگائے تھے، ہمارا لیڈر خوش ہو جائے. اور اللہ کے بندو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو. انسان تو خوش آپ سے ہمیشہ نہیں ہو سکتے. آپ سے ذرا غلطی ہوئی، آپ نے 100 نیکیاں کی، آپ سے ایک ذرا غلطی ہوگی، آپ کی جو 100 نیکیاں وہ ختم ہوگی، وہ ایک جو آپ کی وہ غلطی آپ سے ہوگی نا، وہ دنیا یاد رکھے گی. یہی جو میں نے آپ سے عرض کی نا، ہمارے اندر احساس کمتری ہے. یہ جس احساس کمتری، جسے آپ انفیریٹی کمپلیکس کہتے ہیں، مندرا کمپلیکس کہتے ہیں، یہ ہمارے اندر جس دن ختم ہوگی، ہم کو پتہ چل گیا، جس دن ہم نے اپنے آپ کو ذات پہچان لی. وہ ہے نا کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. جس دن ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا گریبان میں منہ ڈال کے، تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ کو احساس، آپ نے قائد اعظم کی بات کی نا، تو میں احساس کمتری کی بات کرتا ہوں کہ گورنر تھا پنجاب کا ایک انگریز، اور مسٹر اس کا نام تھا جینیکنس، یاد آ گیا مسٹر جینیکنس. اب وہ تو حکمران تھا، تو اس نے کیا کہا، اس نے مطلب کیونکہ ہمارے جذباتی لوگ ہیں نا، فینیٹک بھی تو ہے نا ہمارے، تو اس نے کہا کہ قائد اعظم کو، اس نے کہا مسلم اور اے فینیٹک نیشن، یہ فینیٹک بہت زیادہ انتہا پسند ہے. تو اب میں وہاں کھڑا ہوتا نا، احساس کمتری کا مرا، میں اس کو خوش کرنے وی آر لائک دیٹ، یس وی آر لائک دیٹ. دیکھو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. جب اس نے یہ کہا نا کہ مسلم آر اے فینیٹک نیشن، تو قائد اعظم نے فوراً جواب دیا، انہوں نے فرمایا آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے فینیٹک مسلم. مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں جذباتی انسان ہوں. مجھے فخر ہے اس چیز پہ، جو تمہیں ہمیں تانا دے رہا ہو، مجھے اس پہ فخر ہے. تو ہمیں مسلمان ان پہ فخر کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کریں. ہمیں چاہیے اللہ کو خوش کریں اپنے. اللہ بڑی آپ پہ رحمتیں کرے گا، یہ سب آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہر ایک کو خوش نہ کریں، اللہ کو خوش کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اخلاق سے پیش آئیں.
لوگوں کی غلطیاں معاف کریں. ہم تو غلطی پکڑ لیتے ہیں, میں کہتا ہوں رائے صاحب نے فلاں غلطی کی, بھیا اب نہیں, اب میں نے تو بدلا لینا تھا. نہ. ایک اور میں آپ سے چیز کروں, میں نے اپنے والدین سے جو چیزیں سیکھیں, میرے ابو نے کہا بیٹا اگر آپ کسی سے انتقام لے سکتے ہیں نا, آپ نہ لیں, اللہ پہ چھوڑ دیں, پھر دیکھنا کیا ہوگا. نہ لو انتقام. ابو نے کہا کہ بیٹے انتقام لینا جو ہے نا وہ تو ایسی جیسا کتا کتے پہ بھونک گیا, نہیں انتقام نہیں لو, معاف کر دو. اگر تم سوچتے ہو کہ تمہارے معاف کرنے سے بندہ ٹھیک ہو جائے, معاف کر دو. اور ٹھیک ہی رہتا ہے بندے کے اوپر شرم آتی ہے. اگر رائے صاحب میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا اور آپ نظر انداز کر دیں گے تو مجھے شرم ہی آئے گا نا کہ یار میں نے تو اتنا کچھ کیا اور انہوں نے معاف کر دیا. ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں, سب سے بڑی بات ہے. اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کی, نجائز خوش کرنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ جو لیڈروں کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہوتے ہیں نا, زندہ باد مرد آباد, یہ نہ کریں. اور اللہ کے بندو یہی پیسہ سلاح والوں کو دے دو, وہ جو کھڑے ہیں پانی کے اندر اور پانی کے باہر, سردی میں وہ ٹھٹر رہے ہیں. جتنے تم یہ بینر پہ پیسے لگاتے ہو, جتنے تم یہ دوسرے, میں نے تو ایک چیز لکھی تھی کہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ خدا کو حاضر جان کے جتنی حرام کی کمائی ہے ان کی وہ نکالیں اور چپ کر کے سلاب زدگان کو دے دیں, بخشے بھی جائیں گے, کیا مطلب ہے ان کا خاتمہ بالخیر بھی ہوگا. جتنے لیڈر ہیں, میں اب بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں جن کے پاس بھی زیادہ پیسے ہیں وہ بھی کریں, اور جن کے پاس حرام کا پیسہ وہ بھی کریں. اسلم صاحب حرام کو تو چھوڑے, ان کا جو پیسہ جو نئے سال میں یہ جو لاکھوں کروڑوں کے پٹاخے چھوڑے, کتنے زخمی لوگ پاکستان میں ہوئے, پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, کہیں سے آپ کو آواز اٹھی, آپ بات کر رہے ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو پٹاخے چلانے کا وقت تھا. ہمارے بہن بھائی, ہمارے بچے سیلاب کے اندر کھڑے ہیں, سردی کے اندر ٹھٹر رہے ہیں, یہ پٹاخے چلانے, یہ تو رونے کی یہ سال تھا. کاش ہم سارے جمع کر کے پٹاخوں کے پیسے ان کو بھیج دیتے. یہ صرف ہماری اپنا جو ہے نا رائے صاحب, ہمارے اندر یہ کمی ہے, میرے اندر بھی ہے. ہمارا جو بھی کام ہے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. ہم لباس پہنتے ہیں دکھاوے کے لیے, ہم گاڑی اچھی رکھتے ہیں دکھاوے کے لیے, ہم بنگلہ لیتے ہیں, یہاں پہ ولا لیتے ہیں دکھاوے کے لیے. ہماری کوئی چیز جو اپنے نہیں ہوتی. یہ آپ ڈانس شو کو دیکھیں, یہ دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کرتے, یہ اپنے لیے کرتے ہیں, یہ اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں. ہماری ہر چیز جو ہے دکھاوے کے لیے ہوتی ہے. یہ جو ہم پٹھاوے کرتے ہیں سب دکھاوے ہیں. یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں بس دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اور ون ویلنگ کرتا جا رہا ہے, یہ سب دکھاوا ہم کرتے ہیں. وجہ ہمیں اندر سے پتا کہ ہم کھوکھلے ہیں. اگر ہم اپنی ذات کو ٹھوس بنا لیں, اپنی ذات کو صحیح بنا لیں, تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں پھر یہی عرض کر رہا ہوں, کبھی زندگی میں یہ نہ سوچنا کہ ہم اچھے وقت میں رہ رہے ہیں اور ہمارا ہمیشہ اچھا وقت آئے گا. اللہ کرے آپ سب کا وقت اچھا رہے, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کبھی یہ نہیں سوچنا, کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم بھی سلاب میں ایسے کھڑے ہوں, ہمارے بھی بچے ایسے کھڑے ہوں. اور وہ جو بچے ہماری بچے ہیں, وہ جو عورتیں بیٹھی ہیں بیچاری, وہ ہماری بہنیں ہیں. کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں, مسلمان نہ بھی ہوں, کیا وہ کرسچن ہمارے پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ ہندو ہمارے پاکستانی نہیں ہیں؟ کیسے ہم کھانا کھا کے اور بڑے ڈکارے اور مار کے سو جاتے ہیں؟ ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا, ہمیں ذرا بھی خیال نہیں آتا. تو ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. میں آپ کے اور اپنے ضمیروں پہ میں دستک دے رہا ہوں کہ اللہ کے لیے جاگو, چھوڑ دو ان چیزوں کو, دکھاوے کو چھوڑ دو. دنیا کے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دولت دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی بڑا دوست مند بہت اچھا ہے, وہ کہتے ہیں اس نے حرام کا پیسہ کمایا جی فلاں فلاں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے محمد اسلم کیسے کماتا رہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ کا سب کا ایک دوسرے کو, بھائی یہ تو چھوٹی سی ہماری کمیونٹی ہے, ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہے ہم کیا کرتے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اسے دکھاوے کے لیے کچھ نہ کریں, اپنی اولادوں کو صحیح کریں, اپنے خاندان کو صحیح کریں. سب سے بڑی بات ہے رزق حلال کھائیں. میں بار بار کہا ہوں, بار بار عرض کر رہا ہوں, رزق حلال کھائیں. آپ اپنی اولاد میں اس کا اثر دیکھیں گے. رزق حلال کھائیں اپنی اولاد کو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد جو ہے کامیاب انشاءاللہ. اسلم صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی, بہت اچھی نصیحت کی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ٹائم دیا. آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی نیا سال مبارک ہو. جزاک اللہ آپ کو بھی. اور میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں پہلے پیش کی آپ سے معافی مانگتا ہوں. جزاک اللہ, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامان یہ تھے اسلم علی پوری صاحب جن کی آپ بات سن رہے تھے. سامان ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں, اگر کوئی رائے دینا چاہیں تو ادھر آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے.